नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी एक हदीस के बारे में रुजू किया और उनकी इस गलती को मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने हाईलाइट किया था, जिसके नतीजे में, जिसके जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने रुजू किया इस हदीस के बारे में और हमें बाकायदा इसके बारे में और दलाइल भी दिए, अहादीस भी सुनाई। जो हदीस है बुखारी शरीफ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वही का सिलसिला जो है वो मुनक़ता हुआ अल्लाह पाक की तरफ से, तो उन्होंने ख़ुदकुशी की नाउज़ुबिल्लाह कोशिश की थी। तो इस बारे में उन्होंने जो रुजू किया है अपनी इस बात पर, इस हदीस पर, उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तस्लीम कर चुके हैं अपनी गुफ्तगू, हमारे पास ये सारी चीजें हैं और जो हम आमने सामने बैठने वाली बात करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि जब मिर्जा साहब हमारे सामने बैठे होंगे ना, तो वो जो स्टूडेंट्स के सामने वो जो फकड़बाजियां करते हैं, हनीफ कुरैशी के सामने वो फकड़बाजियां नहीं कर सकेंगे। जब हम उन्हीं के मुंह से निकली हुई चीजें उनको हम ऑन द रिकॉर्ड जिस वक्त कैमरे के सामने दिखाएंगे ना कि ये तुम क्या कह रहे हो और अब तुम क्या बोल रहे हो, तो मसलन खुद मिर्जा साहब अपनी गुफ्तगू के हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं और ज़ाहिर है हम उसको किसी वक्त पे दिखाएंगे। और अगर आप इसको इसके साथ ऐड करना चाहें तो हम आपको क्लिप दे देंगे, बल्कि आप उसको साथ चला लें ताकि ये आवाम को पता चले। मिर्जा साहब मसलन आपने खुद कहा है हदीस बुखारी शरीफ की हदीस 6982 के बारे में कि इसमें गुस्ताखी है। वो खुद इस बात को मान चुके हैं कि इसमें क्या है, गुस्ताखी। बुखारी शरीफ की हदीस 6982 की ये जो हदीस है ये गुस्ताखी वाली हदीस है, ये गुस्ताखाना चीज है। अच्छा, अब वजह क्या बयान की, कहते हैं कि ये मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है, लिहाजा हम इसको नहीं मानते। यानी बुखारी के अंदर एक चीज मुत्तसिल सनद से नहीं है गुस्ताखाना चीज है और आप उसको नहीं मानते। वही क्वेश्चन जो आप हम पे कर रहे हैं कि यार हम तो इसको मान ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि ये दलीलुल आरिफीन फ़वाइदुस सालिकीन के बुजुर्गों से गलत मंसूब है। बुखारी शरीफ तो कंफर्म है ना आपकी बात, किताबुल्लाह किताबुल बुखारी, इसको क्यों छुपा रहे हैं, इसको क्यों छुपा रहे हैं, इसको आप क्यों नहीं लगाते चौक में, क्योंकि आपके नजदीक इसके अंदर क्या है, गुस्ताखी है। बुखारी शरीफ में हदीस है कि नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या ये हुजूर इस्लाम के बारे में गुस्ताखी नहीं है? नाउज़ुबिल्लाह। देखिए, मैंने भी किसी जमाने में ये जज्बात में आके बोल दिया था कि ये गुस्ताखाना बात है, अगरचे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि बुखारी शरीफ में ये हदीस मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है। इमाम बुखारी का जो दावा है सही बुखारी के बारे में वो सिर्फ इसनाद वाली रवायतों का है जिनकी नंबरिंग हुई है, लेकिन बाज़ औक़ात नंबरिंग वाली जो अहादीस है ना, उनमें भी चंद एक ताबीन के अकवाल ऐड हुए हैं। इसमें भी ये ताबी का कौल है, इसकी सनद नबी इस्लाम तक या साहबी तक नहीं है, क्योंकि इसमें इब्न शहाब ज़ुहरी कहता है फीमा बलगाना, इसमें हमें यह बात भी पहुंची है कि नबी इस्लाम पे जब वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया तो रसूलुल्लाह ने इसका इतना गम खाया जो कुछ अरसे के लिए, जिसके बाद फिर वो शोरा फाक आयात नाजिल हुई थी, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ना तो आपके रब ने आपको छोड़ा है, अल्लाह ताला तो आपसे मोहब्बत फरमाने वाला है, और फिर उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो अल्लाह के एहसानात है अल्लाह ने वो गिनवाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो कुछ अरसा जो फतरत का पीरियड आया था जिसमें नबी इस्लाम के ऊपर वही नाजिल नहीं हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का गम था और नबी इस्लाम ने बारहा खुदकुशी की कोशिश की उस गम के सबब, यानी ये ताबी का कौल है। अब बुखारी की सेहत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुखारी में और भी कई ज़ईफ अकवाल मौजूद है। बुखारी जो हम कहते हैं ना, बुखारी और मुस्लिम दोनों सही हैं है, इससे मुराद है इसमें जो नबी इस्लाम के रेफरेंस तक जितनी हदीसें सनद से हैं वो सही है, वो सही रवायतें हैं। बाकी जो चैप्टर्स की हेडिंग में बाज़ औक़ात बेसनद अकवाल है वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मसलन इमाम बुखारी चैप्टर की हेडिंग में ये लेके आया कि मैं अपने बंदे के बिल्कुल करीब होता हूं जब मेरे जिक्र की वजह से उसके होंठ हिल रहे होते हैं, मैं अपने बंदे के साथ होता हूं। सुभान अल्लाह। लेकिन इमाम बुखारी ने इसकी सनद बयान नहीं की, लेकिन इसकी पूरी सनद सुन्नह इब्न माजा में मौजूद है। तो हम कहते हैं अगरचे इमाम बुखारी बगैर सनद के ये एक कौल लेकर आए हदीस कुदसी के तौर पर, इसको नंबरिंग भी नहीं दी हुई बुखारी में चैप्टर की हेडिंग में, लेकिन हम कहते हैं ये रवायत सही है। इब्न माजा में इसकी सनद मौजूद है। सही बुखारी में एक चैप्टर की हेडिंग में इमाम बुखारी ने एक वाकया नकल किया कि हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में एक शख्स पे हाथ जारी की जो पागल था, तो हजरत अली ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, इसके ऊपर हाथ नहीं बनती क्योंकि अल्लाह ताला ने 3 लोगों से कलम उठा लिया है, पागल यानी मजनून से, नंबर 2 सोए शख्स से, नंबर 3 नाबालिग से। तो हजरत उमर ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। अब ये पूरा वाकया इमाम बुखारी ने हदीस के अंदर नहीं लिखा चैप्टर की हेडिंग में, लेकिन ये हदीस भी है सुन्नह इब्न माजा में।
اور مولا علی نے روایت کی ہے نبی علیہ السلام سے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. لیکن کچھ ایسے اقوال ہیں جن کی سند نہیں موجود. مثلا امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے ہیں جو قادیانی کوٹ کرتے ہیں کہ ابن عباس انی متوفی کا ورافع کا الیہ، جو سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. متوفی کا ہم تو ترجمہ کرتے ہیں میں تمہیں پورا کر لوں گا اور پھر اٹھا لوں گا، کیونکہ سورہ نساء میں واضح آیا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ عیسیٰ ابن مریم قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. وما قتلوه یقینا، اور یقینا انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. وہ واضح ہے بالکل. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. غامدی صاحب نے جو خدشات کا اظہار کیا میں نے قرآن سے ہی جواب دیا، وہ ٹاپک ایک الگ ہے. لیکن یہاں پہ امام بخاری لے کے آئے کہ وہ ابن عباس کہا کرتے تھے انی متوفی کا، وہ ترجمہ کرتے تھے انی ممیتو کا، میں تمہیں موت دوں گا. اب یہ قول بے سند ہے. قادیانی پیش کرتے ہیں بخاری سے کہ حضرت عیسیٰ مر چکے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کی سند لے کے آؤ. امام بخاری نے ابن عباس کا قول نقل کیا لیکن امام بخاری سے لے کے ابن عباس تک اس کی سند نہیں ہے، اور یہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں. بعض دوسری تعویل بھی کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے لیے جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، وہ خیر دور کی تعویل ہے. تو ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہے اور امت کا اجماع ہے. ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو اجماع پایا جاتا ہے. اور ان سے دشمنی کرنے والا، نفرت کرنے والا بدعتی ہے، یعنی خود حنفیوں کو. ظاہر ہے دشمنی کون کرتے ہیں، نفرت کون کرتے ہیں؟ یہی. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو انہیں قرآن کے بعد افضل مانتے ہیں. بس خالی ماننا ہی ہے، جس طرح مسلمان اخبار کی طرح قرآن پڑھتا ہے پڑھنا ہی ہے. توحید اپنی قرآن والی نہیں کرنی. تم نے نماز رفع الیدین سے نہیں شروع کرنی. اگر قرآن کے بعد افضل کتابیں ہیں تو اس کے مطابق آپ نے نماز نہیں پڑھنی. تو آپ فرق دیکھ لیں شاہ ولی اللہ دہلوی کیا لکھ کے گئے ہیں. تو بخاری کی تمام متصل الاسناد احادیث کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جس طرح قرآن 2 گتوں کے درمیان ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس طرح بخاری کے بارے میں ہمارا کلیم نہیں ہے. بخاری کی صرف احادیث ہے جو محفوظ ہے، باقی جو اقوال ہے ان میں صحیح اسناد بھی ہیں ضعیف بھی ہیں. اس پہ بھی باقاعدہ ابن حجر اسقلانی نے پوری ورکنگ کی ہوئی ہے اور محدثین نے بھی. لہٰذا یہ جو حدیث کے ساتھ الفاظ ہے اس میں امام بخاری نے پورا انصاف کیا. انہوں نے لکھا فیما بلغنا، اس میں ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے، ابن شہاب نے کی ہے، لیکن اس کو انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث ہے اور صحابی تک پہنچتی ہے. تو اس قول کو ہم اس حوالے سے صحیح نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی سے صحیح بھی مانے، میں پہلے سے سمجھتا تھا کہ گستاخی ہے، لیکن اس کو میں نے دقت نظر سے دیکھا. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست، ہمارے اسٹوڈنٹ، محقق آدمی ہیں، غلام محی الدین بھائی، لاہور میں ہوتے ہیں. انہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ علی بھائی اس میں گستاخی والا کون سا پہلو ہے؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے؟ اگرچہ مائل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا. ہاں بس ایک جملے نے نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ایک جملے نے ہمارے اس ذہن کا عقدہ کھول دیا. میں نے کہا بالکل یار یہ تو حرام کام ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا جو ماں بھی ہو. منہ بولی ماں تو تھی نا، پالا تھا نا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. ٹھیک ہے، تو کیا یہ یوسف کی گستاخی ہو گئی ہے؟ کی تو نہیں نا انہوں نے کوئی حرکت. اور دوسرا اللہ نے کہا کر لیتے اگر ہم نہ انہیں بچاتے. تو سرکار اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے، اللہ نے انہیں بچا لیا. وہ بخاری میں اسی میں روایت میں موجود ہے کہ فرشتہ پھر سامنے آ کے حضور کو تسلی دیتا تھا. تو گستاخی والا کوئی پہلو نہیں ہے اس میں، کیونکہ نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. یہ ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ. عصمت انبیاء کا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ نبی روبوٹ ہے اور ان کے کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے. نعوذ باللہ، سرکار ایسا نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک عورت حضور کے سامنے سے گزری، آپ کی اچانک نظر پڑ گئی، آپ فوراً گھر کے اندر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اچانک تمہاری کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ تمہیں بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس، یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. آپ کوئی کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مسلم شریف میں ہے اور اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں کہ اگر پڑے تو میں فوراً اٹھا لوں. فوراً اٹھانی ہے.
وہ جو کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ یہ نہیں کہ ڈال کے ایسے نہیں, اگر اندازہ بھی ہو گیا تو آپ نے نگاہ پہلی بھی اٹھانا منع ہو جائے گی. وہ پہلی آپ کی وہ ہوگی جس میں آپ کو پتا چل گیا. تو یہ بڑی احتیاط والا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گائیڈ لائنز دی ہیں, آپ علیہ السلام نے امت تک پہنچائی ہیں. عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی معصوم ہے. اگر ان سے کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہونے لگا اس زمانے میں, اللہ نے مس ہینڈل ہونے سے پہلے بچا لیا. اور اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہو گئی جو اللہ کو پسند نہیں آئی, جسے ہم گناہ نہیں کہتے, اجتہادی خطا کہتے ہیں, جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68-69 پڑھ لیں. اس میں تو خود بریلویوں کے سب سے بڑے عالم پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمہ اللہ فوت ہو چکے, 1997 میں ڈیتھ ہوئی ان کی. پاکستان جس سال بنا تھا 1947 میں, اس سال انہوں نے دورہ حدیث اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے پاس کیا تھا, مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے پاس, جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان. ان کے شاگرد ہیں پیر کرم شاہ صاحب الازری. پیر کرم شاہ صاحب اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی جنہوں نے جال حق لکھی ہے, دونوں کلاس فیلو ہیں. انہوں نے بھی, پیر کرم شاہ صاحب نے بھی سورۃ الانفال کی اس آیت کا ترجمے میں لکھا کہ یہ جو غزوہ بدر کے قیدی آپ نے چھوڑ دیے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, نبی اسلام ان کے ساتھیوں کو اس پر عذاب دیتا اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی اس عمل کی وجہ سے. اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا اجتہادی خطا. انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں, ہمارے تو دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے وہ فوت ہو گئے. میں تو ابھی انجینئر یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا جب وہ فوت ہوئے ہیں 1997 میں, اور انہوں نے اجتہادی خطا قرآن کے ترجمے میں لکھا. اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. نبی کا اگر کوئی اجتہاد اللہ کو ناپسند ہو وہ گناہ نہیں ہوتا, کیونکہ دونوں طرف آپشن موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے منافقین کا جنازہ بھی پڑھا دیا, حالانکہ کتنی سخت آیات پہلے نازل ہو چکی تھی. اسی وجہ سے حضرت عمر روک رہے تھے حضور کو, لیکن حضور نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ واضح نہیں روکے گا نا تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا. یہ حضور کی شفقت تھی نا. لیکن جب آپ نے جنازہ پڑھایا اس دوران بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. حضور کی اس شفقت کی وجہ سے, آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے مخالفین متاثر بھی ہوئے, لیکن بعد میں پھر آیات نازل ہوئی کہ اے نبی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں, اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور آندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے, نہ ان میں سے کسی کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے. حالانکہ عبداللہ بن ابی جس کے بارے میں آیات ہے بخاری مسلم میں ہے, حضور نے اپنا کرتا مبارک دیا, اپنا لعاب دہن ٹپکایا, کرتے کا کفن بنایا گیا, اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا. پھر بھی حضور کی نسبت اس سے کام نہیں آئی کیونکہ اس کے کرتوت صحیح نہیں تھے. جی تو اس طرح کی جو معاملات ہیں اسے کہا جاتا ہے عصمت انبیاء, اس حوالے سے کہ انبیاء کی اللہ تعالیٰ ریمیڈی فرما دیتا ہے. انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں کہ وہ غلطی کرے اور اس کی ریمیڈی ہو جائے. ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. مسلم شریف میں جو حدیث ہے ام ایمن سلام اللہ علیہا, ان کے پاس حضور اکثر جایا کرتے تھے, بڑھیا خاتون, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا تو اسلام میں جہاد کے اندر بھی کتنا کلیدی کردار ہے. تو حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر, مسلم شریف کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور بھی جاتے تھے, چلو ہم اس سنت پہ عمل کریں, ہم بھی جا کے اماں کے پاس بیٹھتے. جب گئے تو وہ رو رہی تھی حضور کے غم میں, ہائے ہائے ہائے. حضرت عمر نے تسلی دی انہیں کہ ام ایمن آپ نہ روئیں, رسول اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی جنت ہے, وہ تو بہتر مقام میں چلے گئے. ظاہر ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ امت کے غم نہیں حضور کو آپ اور دیکھنے پڑ رہے, ورنہ تو حضور تو ہر غم کے اوپر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو لیکن سرکار وہ ام ایمن تھی, اس نے ایسا جملہ بولا کہ حضرت ابو بکر عمر بھی حیران رہ گئے. انہوں نے کہا عمر میں اس بات پہ تو نہیں رو رہی, مجھے یقیناً یہ پتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہتر حالت میں ہے, میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ آسمان اور زمین کا رشتہ وہی کی وجہ سے جو چل رہا تھا وہ منقطع ہو گیا. اب جو کچھ ہم کریں گے وہ ہم کریں گے, ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا تم نے یہ غلط کام کیا. جب یہ جملہ بولا تو حضرت ابو بکر عمر جو تسلیاں دے رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے ان کا جملہ سن کے کہ واہ کیا عقل ہے عورت کی. ساری عورتیں ناقص العقل تو نہیں ہے, ایسی عورت بھی ہے ام ایمن کہ جس نے ابو بکر عمر کو بھی رلا دیا. ہاں ان کو یہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, اب جو کچھ غلط صحیح ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی, اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے نہیں بتائے گا, وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گے یہ سیم جملے نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں
مولا علی کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موت اگلے انبیاء کسی نہیں ہے، آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، اور اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم رو رو کر اپنی جان دے دیتے آپ کی میت کے اوپر۔ مولا علی نے 2 غلط عقیدے ایک خطبے میں فارغ کر دیے۔ نمبر 1 یہ کہ اب آسمان کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کچھ نہیں بتائے گا تو باقی امام تشیعی کوئی نہیں، مولا علی بھی کوئی نہیں دسے گا تو اور کس کو دسنے نے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، اور یعنی کہ اب امتی نبی بھی کوئی نہیں، ورنہ اگر امتی نبی ہوتا تو علی ہوتا، کیونکہ ہارون اور موسیٰ کی نسبت تو 2 نبیوں والی تھی۔ ختم نبوت کی وجہ سے اگر مولا علی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تشیعی کوئی نہیں، وہ کہاں سے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی عقیدہ امامت، کوئی صوفیوں کی اس حوالے سے یہ چیز کہ کوئی آسمان کا زمین سے رشتہ ہے، ختم۔ اور دوسرا نے کہا اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا ہم رو رو کے جان دے دیتے۔ تو سرکار اندازہ کریں ماتم بیچ میں پھر کہاں سے آ گیا، سینہ کو بھی کہاں سے آ گئی، سب ختم۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ختم نبوت اصل میں یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ ایک ایکسیپشن دی ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد قیامت تک غیب کی خبریں ختم سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں؟ کہا کہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا، اور وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے۔ اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی؟ یہ وہ ڈیفائن کرے گا کہ اگر دیوبندی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو دیوبندیوں کے نزدیک رحمانی ہے اور بریلویوں کے نزدیک شیطانی۔ پھر ان کو حدیث بھول جائے گی بخاری مسلم کی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ مراد یہ کہ قیامت کے دن مجھے دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالی، یا حضور کے زمانے میں اگر کسی نے دیکھا تو ان قریب وہ صحابی بھی بن جائے گا۔ یہ 2 تشریحات ہیں۔ اسی حدیث میں آگے لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول، امام بخاری کہتے ہیں ابن سیرین کہا کرتے تھے یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے حضور کو حضور کی اپنی شکل میں دیکھا، جو حضور کی اپنی شکل مبارک ہے، اگر کسی اور شکل میں ہے تو وہ اس میں نہیں آتا، اور اسی کی پھر وہ لیتے ہیں، اور یہی صحیح تشریح ہے۔ جب آپ بریلویوں سے کہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، وہ شیطان کسی اور شکل میں آ کے ورگلا گیا، تو انہیں کہے سرکار آپ کے خوابوں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، وہ تو خواب کوئی دھونس نہیں ہے جب تک کہ اسٹیبلش نہ ہو جائے کسی نے مستقبل میں دیکھا یہ ہونا ہے اور وہ ہو گیا، ہونے کے بعد پتا چلے گا، پہلے کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو سرکار یہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ لہٰذا میں آج اعلانیہ اس حوالے سے رجوع کرتا ہوں، اس خودکشی والی روایت کے حوالے سے بھی کلیریفیکیشن کے ساتھ، اگر اس کو کوئی صحیح بھی مانے، بہرحال یہ گستاخانہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اس وجہ سے کہ انبیاء کرام کی عصمت صرف اتنی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو جو گناہ نہیں ہوتے اس کے اوپر مطلع کر کے وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، تو نبی الاسلام کو بھی اس سے جوڑ لیں کہ وہ خودکشی اللہ کی برہان ان کو دکھا دی گئی، انہوں نے خودکشی نہیں کی۔ بشری تقاضے بھی سمجھے نا۔ اب مجھے بتائیں قرآن میں سورہ مریم میں آل عمران میں آیا نا، جب بے موسمی پھل حضرت مریم کے پاس دیکھے حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا یہ مریم کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور آپ کا فیض ہے، آپ میرے پیر، میں آپ کی مریدنی۔ یہ تو تھا رشتہ، خالو بھی تھے، پیر بھی تھے، اور پیر آپ کا بنایا پیر نہیں، پیغمبر، اور کفالت اللہ نے مرزانہ طور پہ ان کے سپرد کی تھی۔ تو انہوں نے اپنے پیر کو کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے، ہوا من عند اللہ۔ آگے پیر بھی مواحد تھا، اس نے نہیں کہا کہ میں منو چکڑتا تھے، ہاں وسیلے کے بغیر ہی چل رہی ہے مریم۔ وہ اتنی کلک کی کہ وہ محراب میں چلے گئے، دعا کیا اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد یعقوب کا وارث جو اس ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سلیمان اس خانقاہ میں بیٹھ کے توحید کا کام میرے بعد کرے، کیا تو مجھے بیٹا نہیں دے سکتا؟ تو اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کی بشارت دی ان کو علیہ السلام۔ دعائیں کر کے خود ہٹے ہیں، فرشتہ آیا بشارت دینے کے لیے، سورہ مریم آل عمران کے الفاظ ہیں، فرشتہ کہتا ہے جی ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں۔ تو حضرت زکریا کیا کہتے ہیں کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ یہ بات بخاری میں لکھی ہوتی، سارے منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھو جی نبیوں دی گستاخی، یہ نبی کہہ سکتا ہے؟ وہ تو خود دعا کر رہا ہے کہ مجھے اولاد دے، اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ اولاد دے سکتا ہے، بانجھ کو بھی۔
لیکن یہ قرآن میں آئی ہوئی ہے. اس کی صرف ایک تعویل ہے کہ انسان تھے اور انسان کے ساتھ بشری کمزوریاں جڑی ہوتی ہیں. وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے کوئی اس کی نشانی مل جائے ایسی, مجھے مزید تسلی ہو جائے. جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا یقین ہے کہ مردوں کو اللہ زندہ کرے گا, لیکن دل کے اطمینان کے لیے یا اللہ ایک بار میرے سامنے بھی کر کے داسنا. تو انہوں نے وہ پرندے پالے اور اللہ نے زندہ کیا. سورۃ البقرہ میں آیا دل کی مضبوطی کے لیے. تو یہاں پہ بھی پھر ان کو نشانی دی گئی کہ 3 دن تک آپ کی زبان نہیں چلے گی, صرف اشاروں سے آپ باتیں کریں گے. یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ کا بڑا فیصلہ ہو چکا ہے. پھر وہ اپنے حجرے سے نکلے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرو. اللہ کے فیصلے کا بہت بڑا دن ہے کہ دیکھیں اولاد یعقوب کا وارث, ابراہیم کی اولاد میں توحید کا وارث مجھے بیٹا ملنے والا ہے, یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام. تو وہاں ہم کیا کہیں گے, حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح کیسے کر سکتے تھے؟ بشری تقاضا. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر آیا بخاری میں بھی, اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانے کوئی گستاخانہ نہیں ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا, ان کو فرشتہ انسانی شکل میں آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کے ہونے والے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو سارے جان والوں کے لیے نشانیاں بنا رہا ہوں. یہی کہا نا. جبرائیل جسے انسانی شکل میں آ کے فزیکلی ملے, خواب میں نہیں, اس کے بعد اس کو کوئی شک ہونا چاہیے؟ اس کے بعد تو اسے پوری زندگی خوشی کی گزارنی چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مجھے ایسا بچہ ملنے والا ہے, بغیر باپ کے پیدا ہوگا. وہ اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی روح ہے. یہاں روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح, وہ ہمارے اندر بھی ہے, لیکن وہ خاص روح اس لیے ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا. جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی آیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, آدم علیہ السلام تو اس سے بھی اوپر کا معاملہ ہے نا, ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے سورہ المائدہ میں کہا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم کی سی ہے. یعنی آدم کو تو تم بھی بندہ مان رہے ہو, تو عیسیٰ خدا کا بیٹا کہاں سے ہوا؟ اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو آدم تو بڑا بیٹا ہوا, اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں. عیسیٰ تو پھر بھی ماں کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں. اتنی بشارتیں دیکھ کے بھی سورہ مریم میں کیا آیا کہ جب وہ پریگننٹ ہوئی, پھر اولاد ہوئی, تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا کہہ رہی تھی, کاش اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہو جاتی, کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا کہ بغیر شادی کے میں اب یہ بچہ اٹھا کے جاؤں گی تو میری قوم کیا کہے گی. تو ہم ادھر ہوتے تو بڑے احترام سے عرض کرتے کہ سیدہ آپ کو تو اس پریگنینسی سے پہلے حضرت جبرائیل آ کے بتا چکے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے, تو ہوں کس گل سے تجھے پریشانی ہے؟ لاجیکل بات ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات لکھی ہوتی نا بخاری میں, یہ سارے منکرین حدیث جو ہے نا کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے. دیکھو بخاری نے حضرت مریم کی توہین کر دی, جس کو جبرائیل آ کے بتا رہا ہو کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا, وہ یہ کیسے شک میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ تو سرکار یہ تو سورہ مریم میں لکھا ہے, اس کا جواب ہم دیں گے کہ بشری تقاضا. ہاں, جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے کہ حضرت حسن ابن علی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے بعد جب مولا علی کو اپنے مخالفین کی لاشیں بھی اٹھانی پڑیں, اور مولا علی مخالفین کی لاشوں کے اوپر بھی گریہ کر رہے تھے, اپنی لاشوں میں تو کر رہے تھے, ان پہ بھی, کیونکہ وہ بھی تو مسلمان تھے. تو کہا کہ اے حسن کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا, مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو ناصبی کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنی جنگ پہ پچھتا رہے تھے. حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کاش میری زندگی میں ایسا لمحہ نہ آتا کہ مجھے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا کہ مجھے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے حکومت کے باغیوں کے خلاف قتال کرنا پڑتا جو کہ مسلمان تھے. کاش ایسا دن نہ آتا. جس طرح کہ سیدہ مریم نے کہا کاش ایسا دن نہ آتا, میں مر کے مٹی ہو گئی ہوتی. یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں, انسان اپنے غم کے اظہار کے لیے کہتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو اس طرح کی روایتیں ملیں جن میں تعویل کی گنجائش ہو تو آپ اس پہ یہ بات کر سکتے ہیں. میں نے چونکہ یہ ایک بات اس حوالے سے اس وقت کی تھی اس روایت کو کمزور سمجھتے ہوئے, اور روایت تو کمزور ہے لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مانتا ہے بغیر سند کے بھی, تب بھی اس میں گستاخی والا کوئی پہلو اس حوالے سے نہیں نکلے گا. یہ فٹ ان قرآن میں بیٹھتی ہے. باقی میری جو یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے, اس میں میں نے عصمت انبیاء کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ نبیوں کی معصومیت کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنی پبلک کو بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان میں کوئی کمپیٹنسی نہیں ہوتی گناہ کرنے کی. نہیں, اگر ان میں کمپیٹنسی نہ ہو تو ان کی فضیلت ختم ہو جائے. مجھے بتائیں فضیلت اس بات میں ہے کہ انسان میں گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہو, طاقت بھی ہو, پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے نہ کرے, یہ فضیلت ہے؟ یا انسان کے اندر وہ کمپیٹنسی نہ ہو اور پھر وہ گناہ نہ کرے, وہ فضیلت ہے؟ اور پھر انبیاء امت کے لیے رول ماڈل کب بنیں گے؟ جب وہ بھی اسی تکلیف سے گزریں. تو سرکار پھر ہمارے نبی گزرے ہیں کہ نہیں؟ ایک دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی, 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ بچوں والی اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کی ہیں نبی علیہ السلام نے. کون کہے گا کہ میں اس تکلیف سے گزرا ہوں؟
اور جو ان کی اولادیں ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ حسن کو زہر دے دیا جائے گا, حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے. کتنی تکلیف کی زندگی ہے کہ آپ کو مستقبل کے واقعات بھی بتا دیے گئے. تو نبی اسلام رول ماڈل ہے نا. بخاری مسلم میں اگر احد کے موقع پر آپ کو زخم لگے ہیں, دانت شہید ہوئے ہیں, تو خون نکلا ہے, بلکہ اتنا بلڈ پریشر لاس ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی, اس لیے پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پاکستان میں ترجمہ, اگر یہ وصال شریف فرما جائے یا شہید شریف ہو جائے تو تم دنیا میں دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی, تو نبی اسلام کا خون کا فوارہ نہیں چھوٹا. بخاری مسلم میں آیا, سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ جب حضور کو زخم لگا تھا, کون حضور کا زخم صاف کر رہا تھا؟ مولا علی ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ حضور کا زخم دھوتی تھی, اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ زخم پہ رکھی حضور کے یہاں پہ, نیچے کے دانت جو 4 شہید ہوئے تھے, تو وہ خون رکا. تو نبی اسلام کی کیا خون نہیں نکلا؟ بخاری میں آتا ہے جب ابراہیم بن محمد علیہ السلام حضور کے بچے 2 سال کی عمر میں شیر خارگی میں فوت ہوئے, اور حضور فرما رہے ہیں آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, اور کہا دل غم میں ہے, آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اور حضور نے کہا کہ اللہ نے جنت میں ایک دودھ پلانے والی میرے بچے کے لیے مقرر کر دی ہے, ابراہیم کے لیے. بقیہ غرقد میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے, حضرت ابراہیم کی علیہ السلام. انہی کے بارے میں وہ بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں نا کہ میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کی زیارت کی ہے, اگر وہ زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا. قادیانی پیش کرتے ہیں اور بغلے بجاتے ہیں, آگے بڑھو. آگے لکھے کہ وہ زندہ اسی لیے نہیں رہا کہ ختم نبوت ہو چکی تھی, حضور کا کوئی بچہ جوانی کو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا, ورنہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر تھا تو ہمارے نبی کا بیٹا ابراہیم پیغمبر نہ ہوتا. یہ پروٹوکول کیا ہمارے نبی کو نہ ملتا؟ یقیناً ملتا. ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ سے حضور کا کوئی بیٹا جوانی تک بھی نہیں پہنچنے دیا. اسی وجہ سے قرآن میں یہ آیات ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں, ان کا تو اپنا بیٹا نہیں مرد بنا. تو زید ابن حارثہ کو کہاں سے تم نے سمجھ لیا کہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں؟ بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے. ہاں, تو خاتم النبیین کا ٹائٹل اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بیٹے کو بھی جوانی کی عمر میں. ناظرین, ہم نے ویڈیو دیکھی, مفتی حنیف قریشی کا بیان سنا, اور ان کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا نے جو اپنا رجوع ریکارڈ کروایا وہ بھی ہم نے سنا. ہم نے تمام ان کی باتیں سنی, جس میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ انبیاء کرام جو تھے ان کو گناہوں سے پاک کہا گیا ہے, معصوم کہا گیا ہے. لیکن دوسرے فرقے جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ انبیاء کرام میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں تھی, یا وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے. اللہ پاک نے ان میں یہ حرص نہیں رکھی تھی. اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ بھی ایک انسان تھے, اللہ کے بندے تھے, اور اللہ پاک نے فرشتوں کے علاوہ اپنی تمام مخلوق میں ہر طرح کے جذبات اور حسیات جو ہیں وہ رکھی ہیں. یہ ان کی فضیلت تھی کہ اللہ پاک ان کو طاقت دیتا تھا, گناہ کے طرف جو مائل نہیں وہ ہوتے تھے اور گناہ سے بچتے تھے. اللہ پاک ان کو ایک خاص طاقت عطا کرتا تھا. اللہ پاک ان کی مدد فرماتا تھا اس معاملے میں. اس بارے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ذکر کیا, اور ہمیں احادیث کی روشنی میں بتایا کہ اللہ پاک ان کو ایک خاص طاقت عطا فرماتا تھا, ان کی مدد کرتا تھا اس معاملے میں. ایک عام انسان جو گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس میں ہر طرح کا وہ جذبہ ہو, اور وہ گناہ بھی اس کے سامنے ہو, اور وہ اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہ کرے, تو اس انسان کی فضیلت ہے, نہ کہ اس انسان کی فضیلت ہے کہ جو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو. اس میں ہم کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں. کسی انسان کو کسی دوسرے پر غصہ ہے اور وہ اس سے طاقت میں بھی زیادہ ہے, اور وہ حق بھی رکھتا ہے اس غصے کو اتارنے کا, اپنی زیادتی کا جو اس کے ساتھ ہوئی ہے بدلہ لینے کا.
لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اللہ کے لیے اس بندے کو معاف کر دے اور اپنے غصے پر قابو پا لے، تو اس بندے کی فضیلت جو ہے وہ اس بندے سے زیادہ ہے جو کہ اپنا بدلہ تو لینا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس وہ سورسز نہ ہوں کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے۔ وہ تو ایک بندہ ہوا شخص ہے جو کہ بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن جو بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور بدلہ نہ لے تو اس کی فضیلت اس دوسرے آدمی سے زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح انبیاء کرام میں اللہ پاک نے ہر طرح کے جذبات حساسیت رکھی تھی، لیکن اللہ پاک ان کو طاقت دیتا تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچاتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے یہ کہ ہم بھی اپنے غصے پر قابو پانے والے بنے، ہم اپنے اوپر اس طرح سے قابو پانے والے بنے کہ اگر ہم کوئی زیادتی کسی نے ہمارے ساتھ کی ہے اور ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کو معاف کر دیں۔ اگر ہم میں کسی گناہ کو کرنے کی طاقت ہے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہم کو انہی لوگوں میں کرے کہ ہم اس کے خوف کے، اس کے ڈر سے ہم اپنے اعمال کو سنواریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو پلیز شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔